रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्राने, उसकी रहमत, उसकी बरकत, और वो शामिल हाल रखे और हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए और ख़ैर पे जमा करे, हर नज़र बद से बचाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। और जितने भी मसनून ज़िक्र अज़कार हैं सुबह शाम के और अल्लाह के नबी के ने किए, उससे अल्लाह ताला हमें हर दिन बेहतरी की तरफ लेके जाए। अल्लाह ताला बेहतरी से मुराद होती है, पहले थोड़ा थोड़ा जिक्र होता है, फिर फ़िक्र होता है, फिर थोड़ा सा स्टैमिना होता है, फिर बढ़ता है, फिर वो लाइफ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसको बड़ा टाइम लगता है। इसलिए गाड़ी पे सवार हो जाना चाहिए, आखिर मंजिल आई जाती है। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना चाहिए। आज के जो कनेक्शन बड़ा मज़े का है वो ये कि सूरह यूनुस आयत नंबर 57 निकालें, पढ़ें। और आज आप माइक बाज़ार से लाके अरेंज करेंगे एक एक्स्ट्रा सही यहाँ पे, ठीक है माइक दे दें प्लीज़। हाँ जी, फ़ौरन। या अय्युहन्नास अअलमु क़द जाअतकुम आगे तुम्हारे पास मौइज़तुन एक नसीहत मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व शिफ़ा है लिमा उसके लिए फिस सुदूरिन के दिलों में, व हुदन व हिदायत व रहमतुन और रहमत लिल मुमिनीन मोमिनों। ओके, कज्जातकुम का बताएं क्या है? आगे तुम्हारे पास मुइज़, नसीहत। नसीहत क्या है? किस चीज़ को कहा जा रहा है यहाँ पे? कुरान को अल्लाह ताला बता रहे हैं। नसीहत क्या होती है? सहर ये नसीहत जो दिल को असरअंदाज करे, हिकमत वाली बात होती है, हकीमाना चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव होती है फ़ौरन। फिर शिफ़ा लिमा फिस सुदूर क्या है? जो करता है, जो उसके बीच से खुद शिफा लेना चाहता है, इस अमल इस तलब से पड़ता है कि इसके ज़रिए मेरी रूह को सुकून मिले, मुझे शिफा हासिल हो। उसका जो सीना होता है ना, नफाक से, इख्तिलाफ से और इफ्तरा से, झूठ से पाक होता है। ऑटोमेटिकली उसके दिल की पहले से प्रेपरेशन होती है, उसने अपने दिल में स्पेस बनाई होती है इस चीज़ की। तो फिर जब कुरान अंदर जाता है तो क्या बन जाता है? मशफ़ा फिस सुदूर। और अल्लाह ताला यहाँ से ये रहमत और नेमत बन जाती मोमिन के लिए, अहले ईमान के लिए ख़ास तौर पर ये नफ़ा देने वाली चीज़ है। क्या सिफ़ात और क्या इस चीज़ की क्वालिटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऊपर से बच्चियाँ क्लास के लिए आई हैं उनकी भी सूरह नूर की तकरीबन यही आयत है। क्या आयत है? अब आप पढ़ें, कुरान है आपके पास जो ऊपर से आई हैं? कुरान पाक की द मोस्ट डिफ़िकल्ट तफसीर तलब आयत नंबर 35, और इसके लिए सबसे ज़्यादा नेट खोलें तो जिस पे तफसीर हुई होती है ये आयत नूर है, सूरह नूर की। और इसमें क्या, अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। इसके नूर की मिसाल ऐसे जैसे एक ताक में समाया हुआ चिराग हो, चिराग शीशे के फ़ानूस में हो, और फ़ानूस एक सितारे की तरह और मोती की तरह चमक रहा जो रोशन हो, और बरकत वाले जैतून के दरख्त से जो न शर्की है न गरबी है, करीब है कि इसका तेल रोशन हो जाए, अगर आग ना छुए तो ये नूर ही नूर पहुँचा देगा। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है हदायत देता है। अल्लाह ताला इसकी मिसालें यूँ बयान करता है कुरान पाक में। अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि अल्लाह इसको फ़ज़ल कह रहा है, इसको रहमत कह रहा है और इसको बरकत कह रहा है। और अगली आयत में ये आता है कि मोमिनो तुम्हें ऐसी नेमत मिली, इस पर खुशियाँ वाजिब हैं, इस पर सेलिब्रेशन करो। आप में से कितने जो कुरान की क्लास में सेलिब्रेशन करते हैं, दीन मिलने पे सेलिब्रेशन करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशी मनाने का एक ही वक्त है जब अल्लाह अपना काम ले ले, खुशी मनाओ। गम करने का एक ही वक्त है जब दीन का नुकसान हो। आप में से कितने हैं जो गम करते हैं दीन का नुकसान हो रहा है, दीन की दीवारें गिर रही हैं, लोग दीन को वीक कर रहे हैं, ओ फल्ला मैं मर गई, मैं लुट गई, मुझे कुछ करना है, मुझे प्रैक्टिकल बनना है। असर भी नहीं होता, कुछ याद भी नहीं आता कि दीन का नुकसान हो रहा है। अपना नुकसान हो तो तड़प जाए, अपना नुकसान हो तो तड़प जाए। लिखे बेटा, आप अपना लिखें जो भी पॉइंट्स होते हैं लिखा करें। ये दिमाग को अटेंटिव करने के लिए बेहतरीन चीज़ है जो हाथों से गुजरी होती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं खुश हो जाओ, खुशी मनाओ, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो तुम्हें अल्लाह ने अता कर दिया है। दुनिया में जो कुछ जमा करके रखते हैं उन सब ख़जानों से बेहतरीन चीज़ कुरान है। आप कितना ऑन करती हैं, उन सब ख़जानों से बेहतरीन चीज़ कुरान है। समझते हैं आप इसको? द बेस्ट थिंग अल्लाह की क्रिएशन में से क्या? रहमान
علم میری بیسٹ کریشن یہ کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں. میری کریشن میں سے سب سے بیسٹ چیز قرآن ہے. میری کریشن میں سے سب سے بیسٹ چیز اسپیچ پاور ہے. علمہ البیان، بیان ہے. انسان بیان، انلاس خلق الانسان. اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کو جو کہتے ہیں نا کہ بیسٹ اسپیچ پاور دی تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے. بس میں نے آپ میں سے کتنے ہیں تم رحمان کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ تو اللہ اس نعمت کو سب سے بڑی بلیسنگ کہہ رہے ہیں. میں اس چیز کو آپ کے دل میں ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کے دل میں یہ بات پتہ چلے کہ اتنی ویلیبل چیز ہے، اتنی حسین چیز ہے، کھولنا لکھنا نیکی، قبر کا نور، حشر کا، سب سے اللہ کی رضا والی چیز، اسی وقت رحمت آ جائے. اللہ اس کے اوپر سرٹیفیکیشن لگا کے کہتے ہیں یہ نور ہے، یہ رشد ہے، اس کے بغیر گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے اور ایسا دلدل میں گرا ہوا. اس کتاب کو جو چھوڑ، اس کو پکڑنے والے کی ایک رسی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ورٹیکلی اللہ سے کنیکٹ. ہر چیز اس کے اوپر جانا شروع ہوتی ہے، اس کی روح پرواز آسان ہو جائے گی، اس کی فلائٹ ایزی ہو جائے گی. لیکن جو اس کو چھوڑنے والا ہے وہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، جانور ہے، ڈیش 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 ڈیش، اتنے اس کے نام بن جاتے ہیں. اور آپ میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں اس قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن والوں کو دن کا آغاز ایسے کر تو اہل قرآن ہو، دن کا آغاز ایسے کر تو اہل قرآن سے محبت رکھنے والا ہو، دن کا آغاز ایسے کر. تجھے نصیحت کرتا ہوں ایسا کرنا کہ اللہ سے پناہ مانگنا، دین والوں سے کبھی بغض نہ رکھنا، دین والوں سے کبھی بغض نہ رکھا، دین والوں سے کبھی بغض. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا دن کا آغاز ایسے کر تو اہل قرآن ہو، میں تجھے نصیحت کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا دن کا آغاز ایسے کر کے اہل قرآن سے محبت کرنے والا بن. دن کا آغاز ایسے کر کہ کبھی اپنے دل کو پاک رکھنا، دین والوں سے بغض کبھی نہ رکھنا، دین والوں سے بغض کبھی نہ رکھنا، دین والوں سے بغض کبھی نہ رکھنا. آپ کی پرسنالٹی اس کے مطابق بن رہی ہے. دن کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ اہل قرآن بننا ہے ہم اس قرآن کو لے کے چلنا ہے ہر صورت میں. اب نور ہے زمین کا بھی، آسمانوں کا بھی، سینسز کے لیے گائیڈنس ہے. اور نور کیسے بنا، کیا چیز ہے، آپ کے اندر کتنا نور ہے؟ اور سب سے زیادہ نور کس کے پاس تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیسے، کیوں تھا؟ سراج منیر کیسے بن گئے؟ رحمت للعالمین کیسے بن گئے؟ ان کے پاس کیسا نور تھا؟ قرآن. میکسیمم جبرائیل امین آ کے پڑھاتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ معلم تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے، معراج پہ بٹھا کے باتیں کرتے تھے. دین زمین پہ ہر وقت 23 ایئرس کانسٹنٹ قرآن 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 قرآن. جب وہ ہو گیا پھر انہوں نے صحابہ الصفا کو پڑھا لیا، پھر ہو گیا پھر رات کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر حضرت عائشہ کہ یا رسول اللہ معراج ہوگی، دنیا جنت حوض کوثر اتنا، پھر بھی رات اٹھتے ہیں، پوری رات کھڑے ایسے روتے ہیں، پاؤں پورے اتنے سویلنگ ہو جاتی ہے اور سینے میں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہے، اتنا روتے ہیں. یا رسول اللہ بس افلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندے کی نعمت بڑھتی ہے، اور شکر گزاری سب سے پہلے قرآن جیسی نعمت کی شکر گزاری کرنا. اپنی نعمتیں بڑھانی ہے تو بس قرآن کو اٹھا لیں، اس نعمت کی شکر گزاری شروع کر دیں. اللہ اتنی بڑی بلیسنگ، ہم یہاں بیٹھ کے اتنی بڑی نعمت ہمیں یہاں سے مل گئی. اب اللہ تعالیٰ سراج منیر کہہ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، میں تمہیں کیا بنا کے بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبری بھی دیتے ہو اور پھر کیا کرتے ہو؟ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں بتاتے ہو اور جنت کی خوبصورت وعید بھی دیتے ہو نا. اور یہ مبشر جو ہوتا ہے نا، وہ خوشخبری دینے والا، وہ ایک جنت کے نور کی، پلسرات میں تمہارا نور ہوگا، حشر میں تمہارا نور ہوگا، نماز تمہارا نور ہے، صدقہ تمہارا نور ہے. اللہ کے نبی ہر وقت اس چیز کی انکریجمنٹ کرتے تھے تمہارے داعی اور تبلیغ کے لیے. تھرڈ چیز یہ اس کے بغیر کوئی ہدایت اس نور کے بغیر لے نہیں سکتا. یہ کنفرمیشن اور سرٹیفیکیشن کے ساتھ ہے. جو بندہ چاہے دنیا کا سب سے بڑا پرائم منسٹر بن جائے اور اس پاس قرآن کا نور نہیں، ہی از اے فیلئر. جب تک یہ قرآن کا نور اور اس ٹارچ سے دیکھنا نہیں آتا تو انسان کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا. ڈو یو بلیو؟ اللہ تعالیٰ ایک فزیکل لائٹ بھی دیتے ہیں ہمیں، اور وہ فزیکل لائٹ کہاں سے آتی ہے؟ اس کی کریشن ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں سارا نور تو اللہ خود نور ہے. سب سے پہلے ایک فزیکل لائٹ ہمیں دیتے ہیں، سورج دیتے ہیں اور رات کو چاند دیتے ہیں. یہ ایک فزیکل لائٹ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے لائٹ، اس کی یہ ہوتی ہے سپیڈ، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ بھی کوئی تاروں میں سے ہی آ جاتی ہے اور اتنی سی اس ویلاسٹی کی ہے جو وہاں پہ آتی ہے، جو آسمانوں والی لائٹ ہے. وہ کیسا نور ہے جو اللہ نے بلیس کیا ہے. یہ قمر اور یہ جو ساری چیزوں کو، سورج ایک خاص لیول تک رہتا ہے، اگر تھوڑا سا اور آ جائے تو سب روسٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کیا. اور چاند ایک خاص حد تک اپنی مٹھاس دیتا ہے، جو کھانوں میں لذت ڈالتے ہیں، مٹھاس چاندنی سے ڈلتی ہے.
اس کے میریکلز میں سے ہے، اس کی ایک ایک چیز میریکلس ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو دعا ہم اکثر کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ یہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے نور مانگنے والے. ربنا اتمم لنا نورنا، اور کون سی؟ اور ام سلمہ و ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. قلب کی بہت دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ قلب اندھیرا نہ ہو جائے، قلب اندھا نہ ہو جائے، قلب پہ دھبا نہ پڑ جائے، قلب کے اوپر یہ جو لیمپ کے اوپر سیاہی آ جائے تو اندر سے چراغ بند ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح اندر کا نور بند نہ ہو جائے، اس سے باہر کے نور، اس کے اندر کے نور کی پینیٹریشن جاری رہے. تو پھر ہم وہاں پہ کہتے ہیں اللہم انت الحق وعدک الحق قولک الحق نبیک الحق نارا حق جنتا حق و نورا حق. اللہ تو سب چیزیں حق ہے، اللہ تو نور ہے اور آگے حجاب ہے، اور تو نے جو روکا ہوا ہے سب کچھ، ہم سب چیزوں کو بلیو کرتے ہیں ایک ایک چیز پہ ہمارا. اور اللہ کے نبی ہر وقت دعا اللہم ارنا الحق حق، اللہ تو حق کو حق کر کے دکھا. حق اللہ دکھاتا ہے. انت الحق وعدک، مرتے دم تک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو حق نظر نہیں آتا، وہ دنیا کرتے، الحق متکاثر مر جاتے، پیسہ دولت بیٹے بچے اور اتنی چیزیں پا کے وہ سمجھتے ہم نے بہت کچھ پا لیا، اور قرآن کی روشنی ان کے پاس نہیں ہوتی. میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے، سود خوری کرنا، رشوتیں دینا، حرام کام کرنا ان کا رائٹ ہینڈ کا کام ہے آل دا ٹائم، اور اتنے عزت دار معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. ان پاس نور نہیں ہے، یہ اندھیروں میں. they are not alive, they are dead people. زندہ انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ جمیل، اللہ نور ہے اور وہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں. اور معراج اور اسرا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، دیکھ سکے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ ایک تجلی پا، اچھا میں پہاڑ پہ ڈالتا ہوں کہ تیری نظر رک جائے، دیکھ لیتے ہیں پھر. لیکن اللہ کے نبی معراج اور اتنا کلوز، اور جبرائیل امین وہاں سے ہٹ کے چلے گئے اور اتحیات پہ بیٹھے اور نماز گفٹ لے کے آئے، وہاں سے تحفے لائے تھے، گفٹس لے کے آئے تھے. لینی ہے گفٹ نماز؟ انشاءاللہ لینی ہے، بیسٹ لینی ہے، سب سے بیسٹ پاسبل لینی ہے نا. تو ایمان کی نور کے لیے کیسے دعا کریں، دل کی زندگی کی کیسے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچا، دل کی تنگی سے بچا، اللہ بخل سے بچا، اللہ شح نفسی سے بچا، اللہ دل کے تکبر سے بچا، اللہ دل میں جو ریاکاری کے جراثیم اور جڑیں پکڑی ہوتی ہیں نا کہ یہ خریدوں دکھاؤں، یہ خریدوں دکھاؤں، ان جڑوں کو تو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اور اللہ تعالیٰ یہ شجرہ مبارک اور اس میں تیل ڈلنا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ پھر تیل کہاں سے ہم ڈلوائیں؟ کون سا پیٹرول پمپ ہے اس کا؟ نیک صالحہ صحبتیں، جڑیں کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہاں سے جڑ میں سے پانی پورے پھل کے اوپر چلا جاتا ہے نا، جڑ سٹرونگ ہے اس کی کلمے کے ساتھ، توحید پہ ہی ہے، نبی کے سنت سے محبت ہے. پھر دیکھو یہ کتنا تناور مومن درخت بنتا ہے، یہ ایسا پھل دے گا سوسائٹی کو کہ پوری سوسائٹی ریفارم ہو جائے گی. آپ نے ایسا ہی بننا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے یہاں پہ سمبولک اور ہولسٹک باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہوا کہ اگر یہ چراغ ہے اس کے اوپر پھر فانوس ہے اور پھر تیل ہے. اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل کاموں میں سے ہوتا ہے، بری صحبت سے بچنا بہت مشکل کاموں میں سے ہوتا ہے. صالحہ صحبت خوش نصیبی کی علامات میں سے ہوتی ہے. اور جو زیادہ تر روحانی بیماریوں میں سے کون کون سی روحانی بیماریاں ہو سکتی ہیں آج کل کے دور کی؟ اور مجھے دنیا میں سب سے اس وقت کی روحانی بیماریوں میں سے بدترین سستی اور کاہلی لگتی ہے. دماغی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، سست اور کاہل ہیں بہت زیادہ. نہ ہمیں ہلنا آتا ہے، نہ ہمیں چلنا آتا ہے، نہ ہمیں واک کرنی آتی، نہ ہمیں اپنے لیے ایکسرسائز آتی، نہ ہم اپنا ٹائم اپنے اوپر سپینڈ کرتے ہیں، اور کچھ ہمیں اپنے ذات پہ کرنا نہیں آتا. مرے گھسے گٹے ہیں، تھکے ہماری زندگیاں اس طرح سے. ایسا ہے کہ نہیں یوتھ کے ساتھ؟ ایسا کیوں ہے یوتھ کے ساتھ؟ کیا وجہ ہے؟ جی راتوں کو فطرت چینج کرنی ہے، راتوں کو جا کے صبح بھی اسٹینڈ نماز پڑھ کے ایکسرسائز کرنے اس ٹائم سوتے ہیں، رات بھی نہیں ہے، ڈائٹ بھی ویسے نہیں لیتے جتنی. اب یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو جو آتا ہے نا، اگر میں رات اٹھ سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، اگر میں نے شام کو واک کی، ایکسرسائز کی، تو میری فجر بہت اچھی ہوگی اور اس سے رات بھی اٹھنا بھی ہو جائے گا. اگر میں شام سے سست ہوں نا، میری فجر پہ بیڈ افیکٹس آئیں گے، میری رات کی عبادت پہ بڑے بیڈ افیکٹس آتے ہیں. اگر میں پہلے عصر کے بعد اور مغرب اور عشاء تک میں نے ایکٹیو لائف گزار کے میں لیٹی ہوں، پھر میں اٹھنے کے قابل ہوتی ہوں. اٹس اے ویری بگ ٹپ، اس کو آپ پکڑ کے دیکھیں. مسلس
کہ اس کے اندر ڈیٹیریشن ہونی شروع ہوتی ہے جتنا آپ اس کو بند کر کے رکھیں ایسے کر کے. مسلس کو جتنا موو کریں بڑھاپے تک ٹھیک رہیں گے. مسل وہ چیز ہے اگر اس کو چلا رہے ہیں تو یہ چلتے ہیں. اور تب جب باڈی بلڈر ایکسرسائز کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کی باڈی ایکسرسائز اتنی بڑی, تو اگر آپ اپنے مسل چلا ہی نہیں رہے تو مسل اندر سے ختم ہو رہے ہیں, پل ختم, سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. آپ کی باڈی بلڈ ہی نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ ٹرائی نہیں کر رہی, آپ ایکٹیو ہی نہیں, آپ بریلینٹ ہی نہیں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کی اتنی زیادہ کہ اٹھ کے کام کرنا, نیچے بیٹھ کے جھک کے کام کرنا, یہ صفائی کرنا, وہ صفائی کرنا, یہ کوکنگ کرنا, یہ کپڑے دھونا. میں نے صبح ہاتھ سے کپڑے دھوئے اور 4-5 رسیاں بھری ہیں, اور اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا میں نہیں بتا سکتی کیا 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 تھا, اور اس کے بعد جو میں نے کپڑے دھونے کے بعد کیا, اور پھر بھی میں کہوں بھی 6:30 بجے ہیں, صرف اونلی 6:30 بجے, ابھی ٹائم اتنا زیادہ اور ہے, کیا کروں. تو وہی بندہ کیا کر لیتا, بستر سویا اینڈ مویا اینڈ سویا اینڈ مرا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ہیٹ دا پیپل ہو لو بیڈس. دن میں تو جو بستر پر لیٹنے والا نا, عصر کے بعد لیٹنے والے کی موت پاگل پن سے ہوگی, اللہ کے نبی نے فرمایا. آخر یہ کیا وجہ کہ نسیان ہوگی, پاگل ہی ہو جائے گا. اتنا دماغ کو سلائے گا, اتنا دماغ کو سلائے گا, نروز اور سیلز ختم ہو جائیں گے سارے. اس کو جتنا یوز کرو گے اتنا ایکٹیو ہوگا, جتنا اس کو یوز کرو, جتنا فزیکلی چلو. میں اسے تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں تھوڑا سا. اب یہاں پہ جو ہم اپنے پیوریفائی کیسے کریں اپنی نیت کو, اپنے انٹینشنز کو, اپنے کاموں کو, سب سے بڑی قسم وقت کی. اگر وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہوئی ہے, پھر کچھ پلے نہیں بچا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ نور ہے, نماز بھی نور ہے, قرآن بھی نور ہے, نیکی بھی نور ہے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ اکبر کہنا بھی انسان کے لیے نور بن جائے گا. یہ تکبیر کہنا اس انسان کو بہت بڑے آسمانوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے نا. تو ہم کیا کریں, سورس آف نور لینا آپ لوگوں نے. اب آج لکھیں میرے پاس نور مجھے چاہیے, کس وابڈا کو لکھوں, مجھے نور چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, نمبر 1 چیز قرآن سے, نمبر 2 چیز نماز سے, نمبر 3 چیز صدقہ. لکھیں قرآن, نماز اینڈ صدقہ, یہ سورس ہے نور کی. جو بندہ فجر کے وقت نماز پڑھ رہا ہے سمجھو نور کے اندر ڈوب گیا ہے, وہ نور لے کے گھر آئے گا, اپنے مسجد گیا ہوا ہے, وہ اس گھر کے لیے رحمت ہے, برکت ہے. ورنہ اگر وہ بندہ نہیں نور لے رہا تو وہ لعنت ہے اپنے گھر کے لیے, اس پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر نور آ گیا تو آٹومیٹیکلی آپ حرام سے بچیں, یو ول فوربٹ حرام اینڈ یو ول گو ٹورڈز حلال. اور اگر آپ پھر بھی نور نہیں پائے تو یو ول گو ٹورڈ دا ڈارکنیس, پھر اندھیرے, پھر ظلمات, اور پھر گناہ ہی گناہ ہوں گی. اب انسان خود دیکھے کس سورس کو میں نے مس کیا یہاں پہ, اور میری سورس کون سی تھی, اور میں نے چھوڑی کون سی سورس ہے نا. اب آپ نے میں آپ کو نا 1 2 3 4 کر کے نور کی سورس